बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखबा हदीस की तालीम का हमारा 16वां दिन है। शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, रुए ज़मीन पर किसी शहर, गाँव, सहरा का कोई घर या खैमा ऐसा बाक़ी नहीं रहेगा जहाँ अल्लाह तबारका व तआला इस्लाम के कलीमे को दाखिल ना फरमा दे, मानने वाले को कलीमा वाला बनाकर इज़्ज़त देंगे, ना मानने वाले को ज़लील फरमाएंगे, फिर वो मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे। हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, रुए ज़मीन पर किसी शहर, गाँव, सहरा का कोई घर या खैमा ऐसा बाक़ी नहीं रहेगा जहाँ अल्लाह ताला इस्लाम के कलीमे को दाखिल ना फरमा दे, मानने वाले को कलीमा वाला बनाकर इज़्ज़त देंगे, ना मानने वाले को ज़लील फरमाएंगे, फिर वो मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ रहे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स रात को नमाज़ पढ़ता है, फिर सुबह होते ही चोरी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नमाज उसको इस बुरे काम से अन करीब रोक देंगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स रात को नमाज़ पढ़ता है, फिर सुबह होते ही चोरी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नमाज उसको उस बुरे काम से अन करीब रोक ही देंगी। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हम लोग सुफ़्फ़ा में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कौन शख्स इसको पसंद करता है कि रोज़ाना सुबह बाज़ार बुतहान या अक़ीक़ में जाए, दो उम्दा ऊँटनियाँ बग़ैर किसी गुनाह यानी चोरी वग़ैरह और बग़ैर किसी क़ता रहमी के ले आए। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसको तो हम में से हर शख्स पसंद करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा सुबह के वक्त मस्जिद में जाकर कुरान की 2 आयतों का सीखना या पढ़ना 2 ऊँटनियों से, 3 आयतों का 3 ऊँटनियों से और 4 का 4 से अफजल है और उनके बराबर ऊँटों से अफजल है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हम लोग सुफ़्फ़ा में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कौन शख्स इसको पसंद करता है रोज़ाना सुबह बाज़ार बुतहान और या अक़ीक़ में जाए और 2 उम्दा ऊँटनियाँ बग़ैर किसी गुनाह मसलन चोरी वग़ैरह और क़ता रहमी के ले आए। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसको तो हम में से हर शख्स पसंद करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा सुबह के वक्त मस्जिद में जाकर कुरान की 2 आयतों का सीखना या पढ़ना 2 ऊँटनियों से, 3 आयतों का 3 ऊँटनियों से और 4 का 4 से अफजल है और उनके बराबर ऊँटों से अफजल है। हदीस का मतलब यह है कि आयतों की तादाद ऊँटनियों और ऊँटों की तादाद से अफजल है। मसलन 1 आयत 1 ऊँटनी और 1 ऊँट दोनों से अफजल है। मोहतरम दोस्तों, ये अहादीस के अंदर जो मिसालें दी जाती है ऊँटनियों से या दिरहम और दीनार से कि इतने बराबर, ये हमारे दिल में एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने के लिए, वरना तो अमल का जो असल मकसूद है वो अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी, हमारे अमल से अल्लाह राज़ी हो जाए। ये
چونکہ عرب جو تھے اونٹ اور اونٹنیاں ان کے سامنے تھیں، اس لیے ان کو ان مثالوں سے سمجھایا جاتا تھا۔ جیسے قرآن میں بھی فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء، یعنی جو چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ اگزامپل سمجھانے کے لیے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر جہاں جہاں پر بھی یہ مثالوں سے جو ترغیبیں دی ہے وہ ایک ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، ورنہ کیلکولیشن کے لیے نہیں کہ یہ پڑھ لو گے تو اتنے لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، اور یہ عمل کریں گے تو اتنے 100 سال کے نفل عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور یہ کر دو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور وہ کر دو گے تو یوں ہو جائے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں صرف ترغیب کے لیے ہے، حساب کتاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اصل عمل کا جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اللہ اس کا فہم ہم کو عطا فرما دے۔ اقرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا معزز لوگوں میں سے ہیں، اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے، آپ نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک غریب مسلمان ہیں، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے جیسوں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص زیادہ بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو گزرنے والا تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا، لیکن دنیاوی مال و متاع تھا، مقام و مرتبہ تھا، پوزیشن تھی، پد تھا، سب کچھ تھا دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی نے بازو بیٹھے ہوئے آدمی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کیا کہا، یہ تو بڑے عزت دار لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش بھی قبول کی جائے، یعنی یہ وزندار لوگوں میں سے ہے مال کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے تو اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی یہ ایک غریب مسلمان ہے، غریب ہے لیکن مسلمان ہیں، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے، کیونکہ اس کے غریبی کی وجہ سے۔ اب ہمارے زمانے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اخلاق بھی جو ہوتے ہیں نا، اخلاق بھی وہ لوگوں کو صرف مالداروں میں نظر آتے ہیں۔ غریب آدمی وہ لوگوں سے کتنی بھی اخلاق والے اعمال کرے یا کتنا بھی خوش مزاج رہے یا کتنا بھی اخلاق مند بن کر رہے، تو لوگ اس کے غریبی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو چاپلوسی کر رہا ہے، یہ تو اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بڑا آدمی بھلے اس کے اندر کتنی بھی خباثت بھری ہوئی ہو، لیکن وہ تھوڑا سا نرمی سے بات کر دے یا تھوڑا سا جو ہے کسی کو چائے پینے کے لیے بول دے تو لوگ اسی کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کا حال ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا
کہ بیچارہ اگر کہیں پہ کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے، کیونکہ غریب مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ اور پہلے والا جو ہے نا، اس سے اگر پوری دنیا بھی بھر جائے، اس کے جیسے پڑھاریوں سے، پیسے والوں سے، مالداروں سے، گاڑی والوں سے، زمینداروں سے، جاگیرداروں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو بھی یہ غریب جو مسلمان ہیں، جس کو لوگ صرف غربت کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، ایسوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اس کے پاس پوری دنیا ہے، ایمان نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایمان ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت۔ اللہ ہم تمام کو بھی ایمان اور مسلمان کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح کو ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ صرف نیت پر کہ میں رات میں عبادت کروں گا، پوری رات اس کو عبادت کا ثواب مل گیا اور نیند جو تھی وہ مفت میں ہو گئی۔ اللہ اکبر! اللہ ہم تمام کو ایسی نیت کرنے والا بنائے۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہماری قرآن کریم کی ہی آیتیں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں ہے، لہٰذا دین کا کام آسان ہے، اور جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے ہیں وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہے، اس لیے تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو۔ اللہ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا، دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، لہٰذا دین کا کام آسان ہے۔ جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہے، اس لیے تم اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہو اور تم دوسروں کے مقابلے میں گواہ بنو۔ لایانی باتوں سے پرہیز، اس میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟
ارشاد فرمایا تقوی اللہ کا ڈر، اچھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے منہ یعنی اپنے زبان کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے والا اور اپنی شرمگاہ کو اس کی جو حلال جگہ ہے بیوی یا باندی وہیں پر اللہ تعالی استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، زبان سے بھی اور دوسرے گناہوں کے کاموں سے بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ۔